अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो हमारा तजवीद कोर्स का जो लेक्चर है वो है हाय ज़मीर के क़ायदे। हाय मतलब जो हा है, ये वाला हा, इसके क़ायदे। हाय ज़मीर, आप अपना काइंडली माइक ऑफ कर लें जल्दी से और अपनी वीडियो भी ऑफ कर लें। हरिया पारस, ये कौन है हमारे साथ? तलहा आरिफ के नाम से, तलाल आरिफ। अगेन अभी चलें अगेन स्टार्ट करते हैं, बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय ज़मीर के क़वाइद। हाय ज़मीर हा अरबी ज़ुबान में वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर को कहते हैं। वाहिद मुज़क्कर मतलब एक, मुज़क्कर गायब मतलब जो मौजूद ना हो, उसकी ज़मीर को कहते हैं हाय ज़मीर। ठीक है, तो मौजूद ना हो और मुज़क्कर हो, जिसका मतलब उर्दू के लफ्ज़ उस की तरह है, मतलब जिसका मतलब है उस। ये जो हा होती है, ये इसका मतलब है उर्दू में उस की तरह है। मसलन किताबहू, उसकी किताब, किताबह किताब, और हु आ गया तो उसकी किताब, यानी उसकी किताब। ठीक है, इस हा के बारे में दो कायदे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इसकी हरकत का, और दूसरा इसको कितना खींचना है और कितना नहीं खींचेंगे हम इसको। ठीक है, अब पहला जो कायदा क्या है, अब हाय ज़मीर का आपको पता चला कि वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर को कहते हैं। वाहिद है, एक बंदा है जो कि गायब है, जैसे उसकी किताब, उसका पेन, उसका कलम। और हरकत का कायदा, हरकत का कायदा क्या है, अगर इस हा से पहले हरूफ के नीचे जेर हो या इससे पहले हरूफ या साकिना हो। आपने हर लफ्ज को गौर से सुनना है, टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान है। अगर इस हा से पहले हरूफ के नीचे जेर हो, ये हा है आपको नजर आ रहा है, इससे पहले जेर हो हरूफ के नीचे, या इससे पहले हरूफ या साकिना हो। या साकिना मतलब आपको पता है या साकिना क्या है, कि या साकिन हो। ठीक है, तो ये हा मकसूर होती है। मकसूर होती है मतलब ये हा जेर होती है, मतलब उसके नीचे जेर होती है। अगर हा से हरकत है, ये हरकत का कायदा है, अगर हा से पहले हरूफ के नीचे जेर हो, या इससे पहला हरूफ या इससे जो पीछे वाला हरूफ है वो या साकिना हो, तो ये हा मकसूर होती है। या साकिना मतलब ये देखें, जो या साकिना उससे पीछे जेर है, तो ये या साकिना हो गई। या साकिन है, उससे पीछे जेर वाला हरूफ है, तो ये क्या है, या साकिना है। तो इन हरफों को क्या कहा जाएगा, इसको ये हाय मकसूर है, मतलब हा के नीचे मकसूर यानी जेर वाला हा है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, बाकी तमाम सूरतों में ये हा मजमूम होती है, मतलब जहां पे हा, इस हा से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर होती है तो वो हाय मकसूर होती है। ठीक है, ये हा है और इससे पीछे जेर है तो वो हाय मकसूर होगी। ये हा है और इससे पीछे या साकिन और उससे पीछे वाला हर्फ जेर का है, तो ये भी हाय मकसूर होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद के बाकी तमाम जितनी भी सूरतें हा से पीछे, वो जो भी होंगी तो वो क्या होंगी, मजमूम। मजमूम का आपको पता है, आपने सीखा है कि मजमूम क्या होता है, कि जिसके ऊपर पेश हो, पेश वाला हर्फ मजमूम कहलाता है। ठीक है, जमा पेश और जिस पे जमा हो वो मजमूम होता है। बाकी तमाम सूरतों में ये हा मजमूम होती है, जैसे लहू यानी लाम, यानी हा है और उससे पीछे जबर है, या पेश है, तो वो क्या कहलाएगी,
ہائے مضموم کہلائے گی، اور خود اس کے اوپر بھی الٹا پیش ہوگا یا پیش ہوگا تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ ہائے مضموم کہلائے گی. یہ اس کی حرکت ہے، حرکت کے قاعدے ہیں. وَامْرَأَتُهُ 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 لَهُ. اب یہاں پہ ہم نے جیسے کہ سیکھا تھا پچھلے لیکچرز میں بھی کہ جہاں پہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آئے تو اس کو ہم نے 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہوتا ہے. تو لہو وامرأتہ وامرأتہ اخاہ. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ہاں ہے اور اس سے پیچھے والا حرف کیا ہے؟ زبر ہے. ہاں ہو یا اگر اس ہاں سے پہلے والا حرف زبر ہو یا پیش ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ ہائے مضموم کہلائے گا. یہ اس کی حرکت کے قاعدے. رأیتموہ رأیتموہ انزلناہ انزلناہ. اسی طرح آگے قرآن کریم میں 5 ہائے ضمیر پر یہ قاعدے لاگو نہیں ہوتے، جیسے ارجی. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ارجی القی. اب جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ ہا ہو اور اس سے پیچھے والا حرف کے نیچے زیر ہو. اب ہا ہو اور اس سے پیچھے زیر ہو اور کیا اس سے پہلے والے حرف ہائے ساکنہ ہو. اب یہ والے قاعدے جو ہیں ہائے ضمیر پر یہ قاعدے لاگو نہیں ہوتے. 5 قاعدے کون سے؟ ارجی القی کہ ان دونوں جگہ پر ہائے مکسور ہونے کی بجائے ساکن ہے. کیسے کہ ہا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، ساکن ہے، تو اس کے اوپر یہ والے قاعدے لاگو نہیں ہوں گے کہ یہ ہائے مکسور نہیں کہلائے گی کیونکہ اس کے اوپر ساکن ہے. اگر اس کے نیچے زیر ہوتی اس ہا کے نیچے تو یہ ہائے مکسور کہلاتی. اور اس کے بعد ہے علیہ 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 واہ. ٹھیک ہے. اور وما انسانیت انسان نیو انسانیو کہ ان دونوں جگہ پر مکسور ہونے کی بجائے مضموم ہے. یہاں پہ زیر ہونے کی بجائے ہا کے نیچے زیر ہونے کی بجائے یہاں پہ کیا ہے؟ مضموم ہے یعنی کہ پیش ہے. تو یہاں پر بھی وہ نہیں کہلائے گا کہ یہ ہائے مکسور ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے کیا ہے؟ وَيَتَّقَ وَيَتَّقْهِ کی بجائے مضموم ہونے کی مکسور ہے. یعنی کہ اس میں کیا ہے کہ ہائے مکسور اور ہائے مضموم کا بتایا گیا ہے کہ جہاں پہ ہاتھ اس ہا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ کیا ہوگی؟ ہائے مکسور ہوگی. اس ہا کے سے پیچھے زیر ہو تو وہ ہائے مکسور ہوگی. یہاں پہ تو ہا ہے لیکن ہا کے اوپر ساکن ہے تو یہ ہائے مکسور نہیں ہوگی. اور یہاں پہ کیا ہے؟ اور دوسرا ہے باقی تمام صورتوں میں ہائے مضموم ہوں گی جیسے یہ ہا ہے اور اس سے پیچھے زبر ہے. اب یہاں پر بھی کیا ہے؟ ہا کے اوپر جزم ہے اور اسے پیچھے جو ہے پیش ہے. تو یہاں پہ وما انسانیہ کہ ان دونوں جگہ پر مکسور ہونے کے بجائے مضموم ہے یعنی پیش ہے تو یہ بھی ہائے مکسور نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہے یہ اس کا ہے قاعدہ. یہ آپ نے 2 پوائنٹ یاد رکھنے کہ یہ ہائے مکسور کیا ہے اور ہائے مضموم کیا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہا کو کتنا کھینچنا ہے اور کتنا نہیں کھینچنا. ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد والے دونوں حروف متحرک ہوں. ہائے ضمیر کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے کہ اس کے 2 پوائنٹ ہیں ہائے مکسور اور ہائے مضموم. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد والے حروف دونوں حروف متحرک ہوں یعنی ان کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو وہ ہا کھینچ کر پڑھی جائے گی. جیسے انہو فی انہو فی. ورنہ بلا کھینچے جیسے منہل انہرو منہل انہرو لہ الحق. یعنی کہ جب وہی بات آ گئی کہ ہم نے جو سیکھا تھا کہ یا ساکن سے پیچھے زیر آئے تو کیا کریں گے؟ اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. تو انہو فی انہو فی یعنی جس ہا کے اوپر الٹا پیش ہو ان شارٹ تو ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں.
ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد دونوں حروف متحرک ہوں. اب یہ ہائے ضمیر ہے، اس کے اوپر الٹا پیش ہے، اور یہ ضمہ والا ہے، ٹھیک ہے، مضموم ہے، یہ ہائے مضموم ہے. تو اس سے پہلے والے پہ حرکت ہوگی، متحرک ہے، اور اس کے بعد والا بھی متحرک ہے، تو ہم اس کو جو ہے لمبا کر کے پڑھیں گے. انہو فی. اور اگر کھینچے بغیر کس طرح سے پڑھیں گے؟ من ہل انہار. اگر ان شارٹ آپ کو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہو تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور جہاں پہ کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، تو ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. ان شارٹ جو ہے وہ یہ ہے اس کے اندر قاعدے. قرآن کریم میں دو ضمیروں پر یہ قاعدے لاگو نہیں ہوتے. یرغہ لکم، یرغہ لکم. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں کھینچ کر پڑھنا صحیح نہیں، تو کس طرح سے ہم یہاں پہ کھینچ سکتے ہیں؟ یہاں پر تو کوئی مطلب ہا کے اوپر کھڑی زبر بھی نہیں ہے، الٹا پیش بھی نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ اس کو ہا کو نہیں کھینچ سکتے. یرغہ لکم، یرغہ لکم اس طرح پڑھیں گے. تو یہاں پر کھینچ کر پڑھنا صحیح نہیں. اور فی ہی مہانا کے یہاں بلا کھینچے پڑھنا ٹھیک نہیں. اب یہاں پہ مہانا، تو ہم یہاں پہ کیوں نہیں کھینچے؟ یہاں پر تو دیکھیں ہا ہے اور اس الف سے پیچھے زبر ہے اور ہا ہے. الف خالی الف سے پیچھے زبر ہے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے. تو یہاں پہ تو ہم نے آٹومیٹکلی کھینچنا ہے 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے. مہانا کہ یہاں بلا کھینچے پڑھنا ٹھیک نہیں. یہاں پہ ہم نے کھینچنا ہے 2 سیکنڈ کے لیے. کھینچ کر پڑھنے کو صلا اور بغیر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں. یہاں تک کچھ نہ سمجھ آئی ہو یا کوئی ڈیفیکلٹ لگ رہا ہو تو مجھے کائنڈلی بتائیں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. ان شارٹ یہاں پہ جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہو یا پھر یا مدہ، ان شارٹ میں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یا مدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہاں کہ اس کو لمبا کرنا ہے. ہا سے پیچھے کیا ہے؟ یا مدہ والی پوائنٹ آ گیا. یا ساکن سے پیچھے زیر ہے تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. فی ہی بھی ہی اس طرح سے. انزلناہ ناہو، ٹھیک ہے، ہو رأیتموہ اس طرح سے. تو یہاں تک کچھ نہ سمجھ آئی ہو تو کائنڈلی بتائیں. سمجھ آ کے یہاں تک آپ کو سب کلیئر ہے؟ کوئی کوشچن چیٹ میں بتا دیجئے. جی باقی بھی میسج کر دیں. کلیئر ہے یہاں تک؟ اوکے اوکے ٹھیک ہے. باقی اچھا جی، جنہوں نے ابھی تک اسائنمنٹس جو ہیں وہ سبمٹ نہیں کروائیں وہ جلدی سے سبمٹ کروائیں. اب آپ لوگوں کے پاس جو ہے جلدی جلدی ٹائم سے ہی سبمٹ کروا دیا کریں تاکہ پھر آپ کے اوپر بھی برڈن نہ پڑے اور آپ اپنے جو ہے اس کے اوپر پورا فوکس دے کے آپ سیکھ سکیں. اور کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ نے ضرور پوچھنا. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارے قاعدہ کی بھی سیریز اسٹارٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ اس کے بھی لیکچرز آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے، تو جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھنے. اس کے بھی آپ نے الگ سے جو ہے نا اسائنمنٹس آپ نے اس کی آپ نے لکھ کے نہیں سینڈ کرنی ہے، آپ نے اس کی مجھے پریکٹس فارم میں سینڈ کرنی ہے. اور جو سمجھ نہ آئے آپ نے ضرور پوچھنا ہے. اور اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ مارک کر دیا کریں وہاں پہ جا کے، اور جو ہے ساتھ ہی اس کے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں. اور جو بھی مجھے اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی قرآن پاک کو تجوید سے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے اس نمبر پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.